अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजम्मिल खानजादा। हाँ मौजूद सामीन, जहां झूठे हुक्मरान इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं, वहीं जहां झूठे हुक्मरान इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं और करप्शन और बदअनवानी के एवज मुल्क में मुफलिसी, लाचारी और गुर्बत बांट रहे हैं, वहीं बहैसियत कौम हमें यह भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम अखलाकी पस्ती का शिकार हैं, और जिसकी ताज़ा मिसाल सानिया मरी में शामिल वो अनासिर हैं कि जो सारी रात अवाम का तमाशा देखते रहे और उनसे पैसे बटोरते रहे। मौजूद सामीन, कोरोना वबा का आना हो, मास्क का महंगा हो जाना हो, या ऑक्सीजन सिलेंडर का नापेद हो जाना हो, ऐसे में एक सवाल तो उठता है, क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसे बाबा कौम ने हमारे लिए हासिल किया था? अगर जवाब है नहीं, तो फिर एक और सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि जिना का पाकिस्तान यानी बाबा कौम का पाकिस्तान कैसा होगा? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान, कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जीटीवी पे एंकर हैं, अलिफ नाम मीम के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा जेकेपी फाउंडेशन के फाउंडर और मौजूदा चेयरमैन भी हैं। मोहतरम अवैस रब्बानी साहब, आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़रूरी और इंतहाई अहम उन्वान के ऊपर दावत गुफ्तगू देने का आपको भी मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। और जिस अंदाज से आपने मुल्क के मौजूदा हालात का खाका खींचा है, ये हकीकत पे मबनी है और साथ साथ अफसोस भी है, आंखें नम भी हैं। हकीक है जो इस वक्त आंखों में उतरा हुआ है, और साथ साथ लम्हे फिक्र भी है। मुझे कोई तरद्दुद नहीं है ये बात कहने में कि हर दफा हम सुनते आए कि मुल्क के हालात इस कदर तशवीशनाक हैं, वो मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मगर अगर इस नाजुक सूरत हाल का कोई हल नहीं निकल रहा, तो सूरत हाल बदल ही देनी चाहिए। सारी की सारी सूरत हाल पलट के रख देनी चाहिए, जिसको हम इनकलाब कहते हैं। अवैस भाई, तरह तरह के पाकिस्तान हमें दिखाए गए, मौजूदा दौर में भी दिखाए गए और पहले भी दिखाए गए। तो एक तो पुराना पाकिस्तान है और एक ही नया पाकिस्तान है। अस्तगफिरुल्लाह, ये जिना का पाकिस्तान कैसा होगा? जब आप पुराने पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान पे अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, तो मैं जिना के पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह कहूंगा। और इंशाअल्लाह। कैसा होगा का खाका मैं और आप नहीं खींच सकते। ये वाज़ेह है रोज़े रोशन की तरह कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो उसके बनने से पहले उनके जहन में तामीर था। थॉमस एडिसन ने अगर बल्ब बनाया, तो वो बल्ब दुनिया में बाद में बनाए और उसके कागज के ऊपर नक्श बाद में छपा है, उसके जहन में पहले आया है। और उसको कहते हैं नजरिया, जो नजर से नहीं दिखता बल्कि तसव्वुर की आंख उसका अहाता करती है। कायदे आजम ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब ही नहीं, हकीकत में भी तसव्वुर किया था, वो बहुत साफ, शफाफ, क्लियर, उसूलों के ऊपर कायम और मेरिट का पाकिस्तान था, जिसमें कानून अल्लाह की किताब है और उस कानून का फर्माबरदार हर कोई है। मैं उसका अगर शॉर्ट फार्मूला आपको दूं, तो वो सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि किसी की भी राय ना मानी जाए, किसी का भी नया पुराना ना किया जाए, किसी भी आने वाले और जाने वाले का नाम ना जोड़ा जाए, उसके ख्यालात का मबनी पाकिस्तान ना देखा जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो कायदे आजम का पाकिस्तान है उस पर तवज्जो की जाए। यही डेफिनेशन है असल में। यानी सब चीजों से पहले आपको लॉ करना पड़ेगा और फिर आपको इस लॉ पे आना पड़ेगा जो कायदे आजम का पाकिस्तान है। पहले तो आप सारे ख्यालात की नफी कर दें, जितने भी हमारे ऊपर बाहर के कल्चर नाफिज किए गए, जितने भी हमारे ऊपर यहाँ के हुक्मरानों, वडेरों, सरदारों और जागीरदारों के निजाम को नाफिज करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान नहीं है। अब कायद का पाकिस्तान क्या है? वो पाकिस्तान है कि जो इंसान खुद जो डिग्री हासिल करता है, उस डिग्री का मुकम्मल हक अदा करता है, 1 रुपया भी रिश्वत अपने पेशे में नहीं लेता। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अनकरप्टेबल है, अनपरचेसेबल है। इसमें क्वालिटीज ही दो हैं जो उस वक्त के किसी मौलवी, मुफ्ती, सियासतदान, जागीरदार, वडेरे, आर्टिस्ट, फनकार और किसी रहनुमा में नहीं थी, और वो क्वालिटी आज भी चाहिए। अनकरप्टेबल हो, अनपरचेसेबल हो, ना उसे कोई करप्ट कर सकता हो, चाहे वो करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए लग जाए,
نہ اس کو کوئی بلیک میل کر سکتا ہو، نہ اس کو کوئی پش کر سکتا ہو، نہ اس کو بورڈ کے نیچے کوئی دبا سکتا ہو، نہ کوئی اس کو سر پہ بٹھا کے بگاڑ سکتا ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی سودا لگا سکتا ہو. تو دو صلاحیتیں لازمی درکار ہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، اور عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ راز رکھا گیا ہمیشہ کہ قائد اعظم کا نظریہ کیا، اور کسی بھی بڑی چیز کو اگر لوگوں سے دور کرنا ہو تو اس کو کنفلکٹڈ بنا دیں، اسکینڈلائز کر دیں. اس لیے اس بحث میں لگا دیا کہ وہ سیکولر تھے، وہ نان سیکولر تھے، وہ انگریز تھے، وہ تھے کیا، اسی کو کنفیوز کر دیں تو وہ تھے ہو جائیں گے. اور جتنے بھی آج کے لوگ ہیں ان کی بابا جے جے اور کمال شروع ہو جائے گا. تو قائد اعظم کے نظریے پہ کام کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا اور بتانے میں ٹائم لگے گا، مگر جس دن یہ کلیئر کر دیا لوگوں کے سامنے کہ نہ وہ والے قائد اعظم تھے جن کو آپ نے تصور کر رکھا ہے، نہ وہ تھے جو انگریز نے تصور کر رکھا ہے، بلکہ وہ والا قائد تھا جس کا فین سب سے نمبر 1 فین علامہ اقبال اور نمبر 2 فین مہاتما گاندھی تھے. یہ کیا آدمی ہے، اس کے کریکٹر کی آواز ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ کیا صرف جنا سے کام چل جائے گا؟ کیا صرف دور حاضر میں ہمیں صرف جنا چاہیے؟ نہیں. آپ کا جواب لاکھوں کا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب میں ہمیشہ جناح کے پاکستان کی تنظیم میں یہ دیتا ہوتا ہوں کہ 2022 میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتے. 2022 میں ہمیں محمد علی جناح نہیں چاہیے، 2022 میں ہمیں محمد علی جناح پلس چاہیے، جو اس دور کے تقاضوں سے 2 قدم آگے ہو. 2 قدم آگے ہوگا تو قوم کو 100 قدم آگے لے کے جائے گا. یہ خام خیالی اور دقیانوسی سوچ ہے اگر کوئی کہے کہ ہمیں صرف وہ 72-74 سال والے قائد اعظم کی سے کام چل جائے گا. نہیں، آج تو پلس چاہیے بھائی. پلس کیوں چاہیے؟ کیونکہ تقاضے نئے ہیں، مسائل نئے ہیں. پہلے ہم ان سے لڑتے تھے جو غیر مسلم تھے، آج ہمیں اپنے مسلمانوں کے اندر کالے اور سفید کو الگ کرنا پڑے گا. پہلے ہمارا دشمن انگریز تھا، آج انگریز کی وہ قابض سوچ ہے جو ہمارے نان انگریز لوگوں کے ذہنوں میں قابض ہے. پہلے ہمیں وہ ہندو مارتا تھا جو ہندوستان میں ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، آج ہمیں مری میں ہمارا اپنا مار دیتا ہے. اور وہ 2 طرح کی موت مارتا ہے، ایک غیرت کی موت مارتا ہے اور دوسرا شرم کی موت مارتا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں وہاں پر. اور اسی طرح کے بھولناک واقعے کل ہماری بہنوں کے ساتھ زیادتیاں وہ لوگ کرتے تھے جو سکھ تھے یا اس وقت کے جو علیحدگی پسند نہیں تھے، آج 6 ماہ اور 6 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہیراسمنٹ اور ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں وہ داڑھی والے مولوی ملا ہیں معاذ اللہ جنہوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہوا ہے. تو آج کو قائد اعظم پلس چاہیے، اور آج کو جو قائد اعظم پلس ملے گا وہ ان کو ڈنڈے پہ رکھے گا، حساب لے گا، میرٹ کی بات کرے گا. اگر آپ میرے بھائی ہیں تو آپ کا بھائی ہونا شاید آخرت میں تو کام آ سکتا ہے میرے، مگر دنیا میں صرف میرٹ کام آئے گا. یہ والی پالیسی ہمیں چاہیے، اور یہ آج کے دور کا انتہائی ضروری تقاضا ہے. رمیش بھائی، معذرت کے ساتھ مجھے آپ سے ایک اختلاف ہے آپ کی اس بات پر، اور وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پہلے اگر کوئی ریپ ہوا یا چوری ہوئی ہے، دگیتی ہوئی ہے، کہیں ڈاکہ لگا، تو وہ چور تھا، وہ لٹیرا تھا، وہ جاہل ترین آدمی تھا، لیکن وہ کوئی سکھ نہیں تھا یا وہ کوئی ملا مولوی. یعنی کہ اگر کوئی شخص کوئی کرائم کمٹ کر رہا ہے اس ملک کے اندر تو وہ مجرم ہے، وہ اس کا تعلق کسی کمیونٹی یا کسی برادری سے ہم نہیں جوڑ سکتے. آپ کا کیا رائے ہے اس میں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس پاکستان کا نقشہ ہم نے کھینچا یہاں تو وہ مجرم ہے، اور اس کا تعلق کمیونٹی سے بعد میں اور کمینگی سے پہلے ہے. مگر ہم تاریخ کے اس پہلو میں جا رہے ہیں کہ جب ہم نے 2 قومی نظریے کی بات کی اور ہم نے کہا کہ ہمیں اسلام کے نام پہ ملک چاہیے، تو جو غیر مسلم ہے وہ اس وقت ہمارا دشمن ہوا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ پاکستان بنا کے مندر کی تحفظ کی بات کریں گے. وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اس میں ماریں گے پیٹیں گے پاکستان کے علاوہ جو غیر مسلم ہوں گے. تو انہوں نے جو رویہ برتا ہجرت کے وقت وہ انتہائی تلخ تھا. سکھوں کی جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس دور کے نافہم اور کم سمجھ لوگوں کی ہے جنہوں نے ٹرینوں کو کاٹا، ہمارے مہاجروں کو تکلیف پہنچائی، یہاں رہنے والوں کو لوٹا. اور اس وقت کے ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بات ناگوار گزرے
تو آج ہی آپ کسی انڈین چینل کو لگائیں یا یوٹیوب پہ جا کے کسی انڈین بلاگر کی ولاگ دیکھیں آپ، جس میں مسجد میں نماز پڑھنے پر پٹائی ہو رہی ہے، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ صرف یہ بات کہنے میں کہ وہ سفر کر رہا ہوا کسائی جو تھا وہ مسلمان ہوگا، اس کا پیشہ کسائی ہے، اس بات پہ اس کا قتل کیا جا رہا ہے، لوگ سینکڑوں مل کے مار رہے ہیں۔ اس بالکل پاکستان کا خواب اس سوچ اور اس خیال اور اس خطے کی ضد میں بنا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ عدل کی بنیاد ہے، یہ انصاف کی پہلی اینٹ ہے۔ اور اب میں جو شکوہ کرنے لگا ہوں وہ بہت بچا ہے کہ جس انصاف اور عدل کی تلاش میں اس ملک کا نقشہ کھینچا گیا، وہی انصاف اور عدل کو حاصل کرنے کے لیے 70 سال کی عمریں گزر جائیں، خاتون 40 سال کورٹ کے چکر لگاتے ہوئے ایک مرتبہ چھت پہ جا کے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لے کہ یہاں پہ جتنے کی جائیداد نہیں تھی، جتنے کا پلاٹ نہیں تھا، اس سے 100 گنا زیادہ تو میں وکیل اور پولیس اور ججز کے اوپر خرچ کر چکی ہوں۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور اسی کی خواب کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو، مگر آپ کم سے کم ناکام نہیں ہوں گے اگر آپ 2 قدم بڑھائیں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ اچھا ادھری آج کل دور حاضر میں موجودہ حکومت اور حکومتی عہدیدار صدارتی نظام اور پارلیمنٹری نظام کی بڑی بحث ان کے درمیان چل رہی ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، اور گورنمنٹ کا جھکاؤ جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف زیادہ ہے۔ کیا جنا کہ پاکستان میں بھی صدارتی نظام نافذ ہوگا یا پارلیمنٹری نظام ہی چلے گا؟ قائد اعظم کا بڑا فرم بلیو ہے جمہوریت کے اوپر، اور صدارتی نظام جمہوریت ہی کا ایک حصہ ہے۔ پارلیمانی بالکل بالکل نظام کو آپ پارلیمانی نظام بہت ہی توقیر والا، عزت والا نظام ہے، مگر جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ پارلیمانی نظام کہہ کے پارلیمانی نظام کی بدنامی اور اس کی تذلیل نہ کریں۔ یہ سرداری نظام ہے، کیونکہ ایک علاقے میں جو وڈیرا ہے یا جس کا ڈنکا بولتا ہے، اگر وہ گاؤں دیہات میں ہے تو وہ وہاں کا سردار ہے، وہ جاگیردار ہے، اور اگر وہ شہر میں ہے تو وہ شہر کا سب سے بڑا بدماش ہے، وہ مافیا ہے، وہ پیسہ والا آدمی ہے، وہ اپنی مناپلی لے کے بیٹھ گیا اور اس کو ایک دفعہ نہیں بار بار آنا ہے، کبھی اس پارٹی سے آئے گا کبھی اس پارٹی سے آئے گا۔ یہ کون سا پارلیمانی نظام ہے کہ جب ایک پارٹی کا آدمی یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس اگر اسمبلی میں 70 سیٹیں ہیں تو 70 کے 70 اس کے خلاف ووٹ کریں گے، 70 کے 70 اس کی حمایت میں ووٹ کریں گے، تو ان 70 کی عقل نہیں ہوتی، وہ گدھے کے بچے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ کہتا ہے وہاں ووٹ کر دیتے ہیں۔ تم کو اس نے نہیں، عوام نے الیکٹ کر کے پارلیمان نے بھیجا تھا کہ تم ہمارے حلقے کے فیصلے کرو، ہمارے صوبے کے فیصلے کرو، اور تم وہاں جا کے اپنے پارٹی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہو، وہاں پارٹی کس بات کی رہتی ہے؟ تو یہ پارلیمانی نظام کی تذلیل ہو جاتی ہے ایسے نظام میں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہی آدمی، اب دیکھیں پارلیمانی نظام کی آپ تعریف سنیں، اس کی منقبت میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں کہ اسی پارلیمانی نظام میں 25 سال پہلے وہ آدمی نواز شریف کے، اس سے پہلے مسلم لیگ میں تھا، پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گیا ہے آج کے دور میں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں سے ہو کر آیا، پھر وہ کاف لیگ میں جا کر ہو کر آیا، کل کو مشرف کی پارٹی آ گئی اس میں ہو کر آئے گا، کل کو آپ اقتدار میں آ گئے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ یہ آپ کا پارلیمانی نظام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے حلقے کا بدماش ہے، سردار ہے، وہ اس سے لیکن بڑا تو کوئی طاقتور آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک اویس بھائی، لیکن آپ دیکھیں نا ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے، آرٹیکل 58(2) بھی جس کے پیچھے یہ 18ویں ترمیم اور یہ تمام تر مسائل ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے تحت ہی صدر کو یہ پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اسمبلی تحلیل کر دے یا کسی کی بھی چھٹی کرا دے۔ اور ماضی میں بھٹو صاحب ہوں یا بے نظیر ہوں یا نواز شریف خود ہوں، ان سب کی چھٹی بار بار کرائی گئی ہے، اور وہ کبھی جرنیل کے ذریعے کرائی گئی، کبھی کوئی سویلین بھی تھا اس میں شامل۔ تو آپ کو نہیں لگتا یہ ناجائز اختیار مل جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے صدارتی نظام سے ریلیٹڈ کہ وہ جو ہے اس آرٹیکل کو غلط یوٹیلائز کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی کمیاں خامیاں ہیں۔ اگر نظام میں کوئی کمی ہے، پارلیمانی نظام میں اگر کوئی معاشرے میں کمی ہے، اگر ہم اس کو غلط یوٹیلائز کریں تو آپ کو نہیں لگتا اس خرابی کو دور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ نظام ہی ہم دور کر دیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نظام میں خرابی دور کر سکتے ہیں تو خرابی میں نظام کیوں نہیں بہتر کر سکتے؟ آپ کوئی ایسا صدر یا صدارتی نظام کا کوئی ایسا با اختیار آدمی کیوں نہیں بناتے جو یہ غلطی کرے ہی نہیں، جس کی اتنی ٹریننگ ہو، جو غلط آدمی ہو ہی نہ؟ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، صدارتی نظام کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بنا دیا جائے، جب چاہے اسمبلیوں کو گھر بھیج دے، پارلیمنٹ کو گھر بھیج دے، بلکہ وہ بھی پابند ہوگا اس ملک کی عدلیہ کا، عسکری اداروں کے ساتھ اس کا ایک ایسا انٹریکشن ہوگا کہ وہ یہ بات لازمی اور منشور کے ساتھ طے کر کے دے گا کہ اس ملک میں ایک سویلین کی ہی حکومت رہے گی، چاہے کیسا بھی دور ہو، چاہے ملک کسی بھی سنگین اور نازک صورتحال سے گزر رہا ہو۔
اور تیسری بات، وہ جو صدر آ کے بیٹھے گا، ہمارے خیال سے صدارتی نظام میں جو ترامیم ہونی چاہیے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس کی بائی لا الیکٹورل پروسیس بڑی کلیریفائڈ ہو، فلٹرڈ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. میرے حلقے میں 20 لوگ ہیں اور 18 لوگ ان پڑھ ہیں. ایک نے میٹرک کیا ہوا ہے اور ایک نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. وہ پی ایچ ڈی کرنے والا سائنٹسٹ لیول کا بندہ ہے، انتہائی عالم فاضل دانشور آدمی ہے، قابل ترین آدمی ہے، جس نے ارسطو سے لے کر سقراط تک اور ماڈرن ولیم چرچل سے لے کر ایڈولف ہٹلر تک کی ساری کہانیاں، ساری اسٹریٹجیز سب پڑھ رکھی ہیں. اب ایسے آدمی کو جب آپ الیکشن میں ڈالیں گے تو میجورٹی تو 18 ان پڑھ لوگوں کی ہوگی، اور وہ 18 ان پڑھ لوگ یا کم فہم لوگ، یا اگر آپ اس کو لٹریسی کو کوئی ویلیو دیتے ہیں تو وہ الٹریٹ لوگ اپنا نمائندہ چن کر کے 17 ووٹوں کے ساتھ 18ویں بندے کو منتخب امیدوار بنا کے کامیاب کر دیں گے. اور جو ہارے گا وہ آپ کا پڑھا لکھا آدمی ہوگا، اور اگر 3-4 عقل کے اندھے اس کو ووٹ کر دیں گے تو وہ 3-4 لوگ ہوں گے. اگر یہ نظام بدلنا ہے اور صدارتی نظام نافذ بھی کرنا ہے تو میرے خیال سے صرف ایک صدر نہیں بلکہ ایک شورا، اور جس کو اسلام کا نظام کہتے ہیں، شورا کا نظام، وہ ہونی چاہیے جو کونسل ہو اور جس کی اتھارٹی کے بغیر اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیسیژن کوئی نہ لے سکے، نہ کوئی توڑ سکے، نہ کوئی بنا سکے. اور وہ شورا میں جو لوگ آ کے بیٹھے وہ قطعاً ایسے لوگ ہوں جو کبھی بھی اس جمہوری ناٹک سے گزر کے نہ آئے. جمہوری ناٹک سے مراد میرا یہ ہے کہ 18 جاہلوں کی طرف سے نہ آئے، بلکہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کے ووٹ کی پاور ان 18-10 لوگوں کے اوپر حاوی ہونی چاہیے. اس کا آپ فارمولا جو چاہے طے کریں. ہو سکتا ہے کہ اس پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر کی طاقت اتنی ہو کہ اس کو کم سے کم 3 ووٹ کی طاقت ملے، کم سے کم اس کی ووٹ کی اسٹرینتھ اور ویلیو اور پاور اتنی ہو افیکٹو کہ 3 ان پڑھ لوگوں کا ووٹ ایک طرف اور ایک پی ایچ ڈی کا ووٹ ایک طرف. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے حلقے کا امیدوار چاہے گا کہ ہر بندہ پی ایچ ڈی تک جائے، ہر بندہ گریجویٹ کرے، ہر بندہ پڑھائی کی طرف جائے. وہ ووٹ خریدنے اور 500 روپے کی بریانی میں پیسہ لگانے سے بہتر ہوگا کہ وہ اس کی پڑھائی پہ پیسہ لگائے گا کہ بھائی یہ میرا ووٹر بن جائے گا. اور ایک جس طرح شطرنج میں ایک چال ہوتی ہے وزیر کی اور ایک چال ہوتی ہے سپاہی کی، تو وہ ہر کسی کو سپاہی بنانے پہ لگے گا نا، وہ وزیر بنانے پہ لگے گا نا. تو میرے خیال ہے کہ اس سے تعلیم کی تعداد بڑھے گی. جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو اس کے بعد اس طرح کی ناچاکیاں نہیں ہوں گی. اب میں اس کی مثال دے دوں آپ کے سامنے. جن ملکوں میں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے یا صدر کے پاس پاور ہے، جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا، کیا وہ بھی اس طرح بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ جرمنی میں چانسلر اگر بیٹھا ہوا ہے، یا اس سے قبل رشیا میں پوٹن بار بار آ جاتا ہے، تو اس نے اپنے لوگوں میں کام کیا ہے اور وہ پابند بھی ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام چلتا ہی نہیں ہے بیوروکریسی میں آ کے. نقصان یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان بنے، آپ چاہتے ہیں کہ پرانا پاکستان بنے، فلاں چاہتا ہے کہ بھٹو کا پاکستان بنے، پاکستان کا کچمر بن جاتا ہے. بنتا کچھ نہیں ہے. میں سیاستدان بن جاتا ہوں، میں ایم پی اے بن جاتا ہوں، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، فلاں صدر بن جاتا ہے، گاڑی کی وہیں کوئی بڑی رہتی ہے، پیچھے 70 ارب کا قرضہ ہوتا ہے، اگلے دن 140 ارب کا قرضہ ہو جاتا ہے، اور فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو قرضہ دے کے ہمیں خرید رہے ہوتے ہیں. تو میں اس سے بھی آگے نکل کے سوچ رہا ہوں، آپ رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں، مگر ایک ڈائمنشن میں جائیں اور رکے نہیں. جی اویس بھائی، آپ کا جواب بڑا متاثر کن رہا. یعنی کہ ہمیں ایک نیا نظام لانا چاہیے. اچھا اویس بھائی، ایک ذاتی سوال فورم کے حوالے سے، آپ جنہ کا پاکستان پولیٹیکل فورم کو آنے والے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور آنیسٹ اوپینین آپ کا میں چاہتا ہوں. لوگوں کی نسوں میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے دل میں دیکھ رہا ہوں، اور دشمنوں کے دماغ میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے سینے پہ لگا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور یہ بھی بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بہت دور اگر نہیں دیکھ رہا تو بہت نزدیک دیکھ رہا ہوں وہ وقت کہ جناح کا پاکستان پولیٹیکل فورم سیاسی رہتے ہوئے، یعنی ایک تو جناح کا پاکستان کی تنظیم ہے جو غیر سیاسی ہے، اس تنظیم میں میڈیکل فورم ہے جو لوگ شعبے طب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے، جو قانون کے ماہرین ہیں اور جو قانون کے طالب علم ہیں ان کے لیے لا فورم ہے، بزنس فورم ہے، ٹیچنگ فورم ہے. مگر جو سیاستدانوں کا فورم بنے گا ان 5 سالوں میں، وہ سیاسی افہام و تفہیم کے اس دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ کچھ نہیں مگر نوجوانوں کی سیاسی آواز ہوگا. 3 مینیفیسٹوز اس کے پورے ہو چکے ہوں گے. ایک یونیورسٹیز کالجز میں
سیاسی تنظیم سازی کو مکمل اجازت دلوا چکا ہوگا اور یونیورسٹیز کالجز اور طالب علمی کے ان تمام ادوار میں بھرپور انداز سے سیاست ہو رہی ہوگی, پڑھی لکھی سیاست, جناب والی سیاست ہو رہی ہوگی. دوسرا جو منشور میں دیکھتا ہوں 5 سالوں میں وہ یہ ہے کہ آپ کے جناح کے پاکستان پولیٹیکل فورم کے بہت دور نہیں, بہت مشکل مقاصد اور اغراض نہیں, مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوانٹٹی میں رہ کے وہ چراغ جو بہت سارے اندھیرے کا سامنا کر رہا ہوتا ہے وہ بن جائیں گے, کہ لوگ بولیں گے اندھیرا بہت زیادہ ہے مگر چراغ کی چھوٹی سی لو نے امید دلائے رکھی ہے کہ قائد اعظم کے کوئی جانثار اور سجادہ نشین اور گادی نشین زندہ ہیں یہاں پر, جو اس کے فلسفے کو لے کے چل سکتے ہیں. اور تیسری بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ خواتین اور وہ کمیونٹی جو ابھی تک اگنور کی گئی ہے, چاہے وہ مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ جینڈر کے بیسس پہ ڈسکرمنیٹ کی گئی ہیں, وہ کمیونٹیز آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور آپ ایجوکیشن کے اوپر بھرپور انداز سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ان 5 سالوں کا ٹارگٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا, مگر آپ اس بات پہ پورا وثوق رکھیے گا کہ آپ کا یہ فورم 5 سال کے لیے نہیں بنا بلکہ 500 سال کے لیے بنائے. اور ہمارا اگر لانگسٹ ٹائم سرونگ ہوگا اس میں تو 50 سال ہوگا. اللہ نے آپ کو زندگی دی, مجھے زندگی دی, تو ان 50 سالوں میں جناح کا پاکستان بنانا ہے اور ان 50 سالوں میں ہمیں جناح کا سپاہی بن کے دکھانا ہے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. 5 سال آپ کے پاس اس لیے کہ آپ تنظیم سازی کریں, آپ فورم کو تمام پولیٹیکل فورمز کے ساتھ ملائیں بٹھائیں, پولیٹیکل شعور اپنائیں. ہوا کیا ہے, آخری بات اس سوال کا ایک مختصر آخری ایڈیشنل جواب, ہوا کیا ہے کہ لوگ سیاست سے بدظن ہو گئے اور سیاست سے بدگمان ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ سیاستدان سے نفرت کریں, سیاست کو نفرت کا نشانہ نہ بنائیں. سیاست علماء نے کی ہے, سیاست انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے, یعنی سیاست عقل و شعور کا نام ہے, حکومت سازی کا نام ہے. ریاست مدینہ کا آپ نام لیتے ہیں تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سیاست نہیں ہو سکتی؟ اب آج کے جو دور کے سیاستدان ہیں انہوں نے وہ ہولناک چہرہ دکھایا ہے کہ لوگ سیاست سے پناہ مانگتے ہیں, الحفیظ الامان کہتے ہیں. تو آپ صرف یہ کام لازمی کریں, ان تینوں باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ سیاست کا خوبصورت چہرہ دکھائیں, چاہے اس میں اقتدار نہ ہو, اختیار نہ ہو, مگر کم سے کم اپنی ذمہ داری کا بھرپور فرائض کی انجام دہی ہونی چاہیے. وہ اقبال نے کہا تھا, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے ایسے ہی ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا, عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے. میں بندہ نادا ہوں, یہ میں بات بڑھا نہ دوں کہیں, اس لیے آپ اپنے سوال پوچھ لیں. ہاں سر اویس بھائی, انشاءاللہ جناح کا پاکستان بنانا ہے اور 50 سال کیا, اگر اللہ نے زندگی دی تو 100 سال بھی اس نظریے کے لیے دینے کو تیار ہے. اور مراد کا شوق نہ کبھی رہا نہ ہے, اور فورم کا مقصد یہ ہرگز ہے بھی نہیں. اور انشاءاللہ مقاصد پر اور ویژن پر قائم رہیں گے اور جناح کا پاکستان بنائیں گے اور قائم رکھیں گے انشاءاللہ. ایسا سسٹم دے کر جائیں گے کہ جو جناح کا پاکستان بنا رہے. اچھا اویس بھائی, نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتا چلوں, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. اویس بھائی, اتنے سارے پاکستان کے اندر تجزیہ نگار بیٹھے ہیں, اتنے سارے جو ہیں ادیب بیٹھے ہیں اور بیوروکریٹس ہیں, اور آپ دیکھیں نا ہمارا CSS کا جو نظام ہے پورا, اس کے اندر بھائی جب بیوروکریٹ سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ ریٹن ٹیسٹ, انٹرویو ٹیسٹ, ماشاءاللہ کافی قابل لوگ اس ملک میں ہیں, ڈاکٹر انجینئرس کے پولز موجود ہیں, اس کے باوجود پاکستان اتنا پیچھے ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ پیچھے ہیں, کیونکہ وہ لوگ پیچھے ہیں دولت کے, وہ لوگ پیچھے ہیں شہرت کے, وہ لوگ پیچھے ہیں ان کے جن کو پیچھے ہونا چاہیے تھا, اور وہ لوگ پیچھے ہیں اپنی ذات کے. ملک پاکستان کو آگے بڑھانا ہوتا تو وہ ملک پاکستان کے لیے اپنی قابلیتوں کو صرف کر رہے ہوتے, وہ اپنی ذات کی تشہیر کے لیے صرف کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو ان کی ذات کی تشہیر دے رکھی ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کے, بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ پہنچ کے, بڑے بڑے صحافت کے مار کے, وہ حاصل کر کے آج وہ شرمندہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو ایکسپائری ڈیٹ دے دی ہے ان کی. اللہ نے کہا کہ آپ کو جو ٹائم دیا سارا فوکس آپ کا آپ کی پرسنالٹی پہ تھا, ساری محنت آپ نے اپنی ذات, اپنے خاندان, اپنے بچوں اور اپنے چند لوگوں کو بنانے پہ لگا دیے نا, چلو ہو گیا ٹائم پورا. وہ لوگ چاہیے جو اپنی ذات سے نکل کر سیلف لیس ہو کر اس ملک پاکستان کو دے دیں. جان ایف کینیڈی کا وہ جملہ کہ یہ مت گئے اپنے ملک کو کہ ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے ملک کو کیا دیا ہے. ایسے چند لوگ مل جائیں آپ کو مزمل خان زیادہ, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاکستان آگے نکل گیا, اور ان سے آگے نکل گیا جو ہماری سوچ سے آگے نکل چکے تھے, ان کو پکڑنا مشکل تھا. اس مٹی میں بڑا درد ہے اور بڑا سرمایہ ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے,
ذرا 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 نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس مٹی کا سارا فارمولا بدل دیا ہے, اس مٹی میں گندا پانی ڈال کے کیچڑ بنا دیا ہمیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے, کیچڑ کو تو صاف کیا جا نہیں سکتا, چلو جی اسی کیچڑ سے ہم بناتے ہیں گارا, اور گارے سے بناتے ہیں اینٹ, اور اینٹ بن کے بنتے ہیں مضبوط دیوار, اور مضبوط دیواروں کے اوپر قائم کرتے ہیں وہ عمارت جو جناح کے نظریے کی عمارت ہے, اور اس سے اس ملک کی سرحدیں بھی محفوظ رہ سکتی ہیں, اس سے اس ملک کے غریب کو پناہ بھی مل سکتی ہے, اور اس ہی سے ہم وہ ٹاور بنا سکتے ہیں جو دنیا جس کو دیکھ کے ہمارے پاس آئے کہ کوئی قابل ترین لوگ ہیں. اب انڈیا آپ کا چاند پہ پہنچ رہا ہے, چاند پہ قدم رکھنے کی تگو دو میں ہے, اور آپ کو تو چاند ہی نہیں دکھتا رمضان میں, عید پہ وہ چاند میں بیٹھنے جا رہے ہیں اور ہم چاند کے اوپر بیٹھ کے لڑے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. ایسا ہی ہے بھائی, دنیا مریخ پر پہنچ گئی اور واپس آنے کی تیاری کر رہی ہے. اچھا اویس بھائی, آپ کی مصروفیات کو ملوز خاطر لاتے ہوئے آخری سوال یا نوٹ آپ نوجوانوں کے لیے جو دینا چاہیں, اور بالخصوص سیاسی فورم کے حوالے سے وہ دے دیں پلیز. اقبال کے 4 جملے, 4 مصرے ہماری سوچ کے وزن اور اس کی ثقالت پہ حاوی ہیں, قابض ہیں. اس سے باہر نکلے تو بات کریں. اقبال کہتا ہے میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا. بہت بڑے جملے ہیں. کہہ رہا ہے میں بندہ نادا ہوں, یعنی نادا جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جانتے ہی کچھ نہیں ہے, معصوم. میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا, رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. جو میری عقل کی اینکر شپ ہے نا, جو میری سوچ کی میری دور اندیشی ہے نا, وہ جا کے خانہ لاہوت میں گرتی ہے. خانہ لاہوت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. لا مطلب کوئی نہیں, ہو مطلب صرف وہ ہے. جہاں پہ صرف وہ ہے وہاں پہ بھی جا کے میری سوچ پھنستی ہے, کیونکہ اس نے اپنی روح سے پیدا کیا. میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا, رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. لیکن مجھے اس دیس میں پیدا کیا تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. بال کہہ رہا ہے یہ میرا شکوہ تجھ سے ہے. اے علامہ اقبال کے شکوے کو پڑھنے والوں, وہ شکوہ ہو چکا, وہ خدا سے تھا, مگر اس شکوے کو تو ذرا دیکھو جو بندوں سے ہے. وہ شکوہ کر رہا ہے میں اس دیس میں کیوں پیدا ہوا ہوں جہاں لوگ ذہنی غلام ہیں, پہلے انگریز کے تھے اور آج آپ کو معلوم ہے کس کے ہیں. اس سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے. او بھائی تم کب حکمران بنو گے؟ یہ تمہاری مٹی ہے, تم حاکم ہو. اس پہ حکمرانی کرنے کے لیے تمہیں دھوتی پہننی پڑے, پاجامہ پہننا پڑے, یا کھوسا پہننا پڑے, یا پشاوری چپل پہننی پڑے, اپنے اپنے خطے پہ اپنی اپنی حکومت کرو. ضروری نہیں ہے کہ بوٹ پہ بیٹھ کے ساری حکومتیں ہوتی ہوں. اس نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے. اویس بھائی بہت زبردست, آپ کے وقت کا, آپ کے قیمتی الفاظ کا بہت شکریہ. اور یہ تاریخی سیشن رہے گا انشاءاللہ, اور تمام تر نیک خواہشات آپ کے لیے, اور آپ کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں وہ سب ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. تمام ہی اچھا اویس بھائی, ادھر ہمارے پاس بہت سارے لوگ پورے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں, وہ سب آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور سیشن کے حوالے سے تعریفی کلمات بھی ادا کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو سلام بھیجا میں اس کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے جواب دوں گا. اس پوری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا, مگر تیار رہیں, انقلاب کبھی بھی میٹھے اور شیریں نہیں ہوتے, انقلاب تلخ اور انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں. ابھی آپ اور تیار رہیں کہ ہم اور تلخ اور بدتمیز ہو کر آئیں, یہاں تک کہ آپ کی سلام اور تہنیت شاید کہ دشنام اور گالیوں میں بدل جائیں, مگر ہم نہیں ہمت ہارنے والے. جناح کا پاکستان انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا معذرت.